अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश व खुर्रम होंगे। आज की ये वीडियो जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में है, जो कि बहुत बड़े फ़िलासफ़र, राइटर और इस्लामिक रिफ़ॉर्मर थे। और सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से सबसे पहले हम जो है वो डिटेल में इसे पढ़ेंगे, और लास्ट में जो है यहाँ पर जो है हम सर सैयद अहमद ख़ान से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो भी हम जो है वो कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर आते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान जो थे, उनकी जो पैदाइश है वो 17 अक्टूबर 1817 को हुई, और उनकी जो वफ़ात है वो 27 मार्च 1898 को हुई। और वो जो थे पहले जो थे उन्होंने जो है सबसे पहले वो क्लर्क की नौकरी करते थे। 1839 में वो क्लर्क थे, जो बाद में आगे आगे जाकर जो 1846 में जो है वो जुडिशरी का हिस्सा बने और जज बन गए। और सर सैयद अहमद ख़ान को जो है ग्रेट मैन ऑफ पेन एंड माइंड भी कहा जाता है। और अगर बात करें सर सैयद अहमद ख़ान की, इस सर सैयद अहमद ख़ान या अलीगढ़ मूवमेंट बहुत आर सेम। तो अगर सर सैयद अहमद ख़ान की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट की बात करें, तो सर सैयद अहमद ख़ान चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी में बतौर एम्प्लॉयर थे, और उसके आबा व अजदाद जो थे वो मुग़ल सुल्तनत में उन्होंने जो है सर्व किया था। वो समझते थे कि ये जो है, और ये जंग जो है, ये तलवार की जो जंग है, ये जो तलवार का मुकाबला जो है वो तोप से जो है नहीं किया जा सकता। और वो भी जो थे कभी कि हम वो उसका जो ख़्याल था कि हम कभी भी जो है वो उनसे नहीं जी सकते, और हम पर जो हुक्मरान है वो मशीनों से कपड़े धोते हैं और हम हाथ से, वो तख़नशी है और हम फ़र्श नशी है। तो ये बात सर सैयद अहमद ख़ान समझते थे, इस तरह से हम बरतानवी हुकूमत का के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। अगर वो मुकाबला हो सकता है तो वो किन चीज़ों से हो सकता है। इसलिए जो है उसने उसने एक तहरीक शुरू की, जिसे जो है अलीगढ़ मूवमेंट का नाम दिया जाता है। अलीगढ़ मूवमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। मॉडर्न एजुकेशन, अलोपनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, बी लॉयल टू ब्रिटिश। यानी ये मुसलमानों की हज़ार साला हुकूमत हज़ार साला हुकूमत थी, उनका ज़वाल क्यों आया, तो वो वजूहात बयान करना, उनको जो है मॉडर्न एजुकेशन की तरफ राग़िब करना, ये सर सैयद अहमद ख़ान का ख्वाब था। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है एक तहरीक शुरू की। बुनियादी तौर पर अलीगढ़ मूवमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो 3 ऑब्जेक्टिव्स पर जो है वो मुश्तमिल है। एक हमारे साथ जो है मॉडर्न एजुकेशन है, दूसरा जो है हमारे पास जो है अलोपनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था अलीगढ़ मूवमेंट का, वो था बी लॉयल टू ब्रिटिश। यानी जदीद तालीम हासिल करना, सियासत से दूर रहना, बरतानवी हुकूमत के साथ वफ़ादार रहना, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे अलीगढ़ मूवमेंट के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न एजुकेशन को। मॉडर्न एजुकेशन जो है बेसिकली बहुत से ये मॉडर्न एजुकेशन की बात करें, तो सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमत की बात करें, सबसे पहले उन्होंने जो है एक मदरसा कायम किया मुरादाबाद में, 1859 में। और इसके बाद जो है स्कूल कायम की, और इसके बाद जो है गाज़ीपुर में वो जो था 1862 में जो उसने ये स्कूल कायम किया। और जो था 1875 में जो है अलीगढ़ स्कूल जो है वो उन्होंने जो है कायम किया, जो था 1877 में जो है वो कॉलेज बना। और फिर जो है सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के बाद 1920 में जो है इसे जो है यूनिवर्सिटी का जो है वो दर्जा दिया गया। और ये जो अलीगढ़ स्कूल जो बाद में जो है वो ये उसमें जो बाद में जो है वो जो कॉलेज बनी, फिर जो है यूनिवर्सिटी बनी। जो ये एमयू कॉलेज के पीछे जो सर सैयद अहमद ख़ान की जो थी एक फ़िलासफ़ी छुपी हुई थी। और कि जब 1857 में 1869 में जो है वो उसने जो है
وہ فلسفی کہتے ہیں 1869 میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ انگلینڈ گیا تاکہ وہ جو ہم پر حکمرانی کر رہے جو برٹشرس ہے تو تو ہم ان کی اداروں کو تو دیکھیں کہ وہ ان کی تعلیمی ادارے کیسے ہیں، وہ تعلیم کس طرح حاصل کرتے ہیں، ان کی جو سائنسی تعلیم ہے وہ کس طرح حاصل کرتے ہیں، ان کے ماحول کو جو برکنے کے لیے جو ہے وہ آبزرو کرنے کے لیے وہ وہاں گئے۔ جب وہ یہ دیکھ کر آئے تو وہاں سے انہوں نے جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو ہے وزٹ کیا تھا، انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کا وزٹ کیا تھا۔ جب واپس آئے تو ان کے دماغ میں یہ تھا کہ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے جو ہے طرز کا جو ہے ایک ادارہ یہاں پہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے پھر MAO کالج جو ہے ماڈرن اینگلو اورینٹل کالج ایسا قائم کیا جو کہ تھا 1877 میں، پھر کالج بنا، پھر جو ہے آگے جا کر جو ہے وہ 1920 میں جو ہے سر سید احمد خان کی وفات کے بعد جو ہے وہ یونیورسٹی بنی۔ اور اس کے بعد آگے اگر ہم بات کریں جو آج یہ یونیورسٹی جو ہے آج بھی جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یہ انڈیا میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ انہوں نے جو ہے 1863 اور 1864 میں جو ہے انہوں نے جو ہے سائنٹیفک سوسائٹی بھی بنائی۔ اس کے پیچھے جو ہے ایک بیک گراؤنڈ تھا، سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ جو حکومت کرے تو ان کی جو جدید تعلیم ہے وہاں سے جو ڈے بائی ڈے جو آ رہی ہے ان کو ہم ٹرانسلیٹ کر کے اپنی زبان میں لے آئے تاکہ جو مسلمانوں کو جسے جو ہے مسلمانوں کو ایک سہولت ملے اور جدید تعلیم حاصل کر سکے، تو انہوں نے یہ سائنٹیفک سوسائٹی ہے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کی بنیاد جو ہے 1863 اور 1864 کو جو ہے رکھی، جہاں پہ جو ہے انہوں نے جو ہے 700 کے قریب جو ہے وہ کتابوں کو جو ہے ٹرانسلیٹ کیا انگلش سے اردو میں، اور وہاں پر جو ہے رکھا تھا کہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ماڈرن ایجوکیشنل کانفرنس کی، یقین بنیاد پر رکھی کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ یہ جو اس کا مقصد جو تھا جو مسلمانوں کے وسائل ہے، مسلمانوں کے برصغیر میں جو ہے ان کا کانفرنس کے تھرو جو ہے وہ ہر سال ہوتی تھی، یہ کانفرنس ہوتی تھی جہاں سے مختلف مسلمان لیڈرز مختلف جگہوں سے آ کر اکٹھے ہوتے تھے، اور وہاں پر جو ہے دے ڈسکس دا ایجوکیشن ریلیٹڈ ٹو دا مسلمس، اس پر جو ہے وہ ڈسکس کرتے تھے، اور اسی کانفرنس جو کہ ڈھاکہ میں جو ہے وہ ہوئی تھی 1906 کو بھی 1906 کو جو ہے 1906 کو جو ہے یہ کانفرنس ہوا تھا، اور اسی میں جو ہے ایک رائے دی گئی تھی کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو کہ بعد میں جو ہے مسلم لیگ جو ہے وہ بن گئی تھی۔ تو یہ ساری جو خدمات ہے ماڈرن ایجوکیشن کے حوالے سے جو سر سید احمد خان کی جو ہے وہ خدمات ہے وہ آپ لوگوں نے اسٹڈی کیا۔ اب اس کے بعد جو دوسری جو ہے بل آئل ٹو برٹشرس، اور اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے الوپنس فرام پولیٹکس۔ تو اگر ہم بات کریں سب سے پہلے جو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے جو مسکنسیپشن کیا تھی، جو جس طرح آپ جانتے کہ جو وار آف انڈیپینڈنس ہوئی، اس کے بعد برطانیہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ مسلمان اس جنگ کے لیے ذمہ دار ہے، اس لیے سر سید احمد خان نے ایک پمپلیٹ لکھی، اور جس پمپلیٹ کا اسباب بغاوت لکھی، اور وہ 1858 میں لکھی، 1800 جو لکھی 1858 کو یہ اسباب بغاوت لکھی سر سید احمد خان نے، جس میں جو ہے ہندو اور مسلمانوں کے دوران جو مسکنسیپشن تھا اس کو ختم کیا، اس نے واضح کیا کہ یہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندو بھی اس جنگ میں ذمہ دار تھے،
انہوں نے یہ بھی انہوں نے بھی حصہ لیا تھا، کیونکہ انگریزوں کا جو رویہ تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے بعد بہت خراب ہو گیا تھا، اور وہ سوچتے تھے کہ یہ وار آف انڈیپینڈنس مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن سر سید احمد خان نے جو ہے یہ مسکنسیپشن تھی، اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک پمفلٹ لکھا، اور اس میں یہ کہا کہ اس جنگ میں تو صرف مسلمان نہیں بلکہ اس میں ہندو بھی شامل تھے، سکھ بھی تھے، یہ سب شامل تھے۔ اس نے واضح کیا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی ذمہ دار تھے، انہوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ سر سید احمد خان انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہ یہ بتایا تھا کہ جو انہوں نے جو اسباب بغاوت ایک پمفلٹ آرٹیکل لکھی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دیر از ہیوج ڈفرینس بٹوین دا رولر اینڈ رولڈ ونس، تو اس وجہ سے پھر انگریزوں نے کہا کہ واقعی ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، جو کہ ایک لینگویج کا گیپ ہے، جو کہ لوکل انڈینز جو ہے ان کی لوکل پارٹیسپینٹ نہیں ہے۔ انہوں نے اس وجہ سے جو ہے بعد میں جو ہے انہوں نے 1861 میں ایک ایکٹ دیا تھا، اس میں پھر انہوں نے جو ہے انڈینز کو جو انکلیوڈ کیا تھا۔ یہ اسباب بغاوت جو 1858 میں اردو میں لکھا گیا تھا، 1873 میں سب سے پہلے سر سید احمد خان کو جو کالج ہے انہوں نے پھر اس کو جو ہے ٹرانسلیٹ کیا، اردو میں لکھا تھا لیکن بعد میں جو اس کو انگلش میں بھی جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ سر سید احمد خان کے ایک اور ساتھی تھے، کیونکہ سر سید احمد خان ایسٹ انڈیا کمپنی کا حصہ تھے، تو اس کے ایک دوست جو تھے ڈبلیو ہنٹر، اس نے جو ہے جس نے ایک بک لکھی تھی انڈین مسلمانان، اور اس میں اس نے جو ہے یہ اعتراف کیا تھا کہ یہ مسلمان برطانیہ کے ساتھ ڈس لوئل تھے، اور ہی واز تھنکنگ اباؤٹ وہابی مومنٹ، اس وقت وہابی جو مومنٹ چل رہی تھی اور اس کا مین فوکس جہاد پر تھا۔ اس وقت جہادی مومنٹ سید احمد بریلوی کی تحریک جو بعد میں جو چلی تھی، اس نے بھی پہلے جہاد کو ایک مین فلر قرار دیا تھا اسلام کا، اس وجہ سے بھی جو ڈبلیو ہنٹر تھے اس کے ذہن میں جو انڈین مسلمان تھے کہ دے آر ڈس لوئل۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے جو ہے اسی بک کا ریویو دیا تھا، اس بک کا ریویو دیا تھا، وہ تھا لوئل محمدن آف انڈیا۔ سر سید احمد خان کا مین ویو جو تھا اس پمفلٹ میں کہ مسلمان برطانیہ کے ساتھ بے وفا نہیں تھے، انہوں نے سر سید احمد انہوں نے نہیں تھے۔ سر سید احمد خان نے 1857 کے وار میں جب حکومت برطانیہ کے سے تخت چھینا جا رہا تھا، ان کی گورنمنٹ کے خلاف اپرائزنگ ہو رہی تھی، تو کافی مسلمان ایسے تھے جنہوں نے برطانوی فوجیوں کو جو ہے پناہ دی تھی۔ تو یہ باتیں کہ سر سید احمد خان کی جو ایجوکیشن پالیسی تھی، اس میں جو ہے انہوں نے جو کیا انگیج برٹیشرز ان ایجوکیشن سروس۔ زیادہ تر جو نام آتا ہے وہ لارڈ لیٹن کا آتا ہے، لارڈ لیٹن، اس کو لارڈ لیٹن کو جو ہے جس نے جو ہے جو ایم اے او کالج کا افتتاح کیا تھا، اور ایم اے او جو اسکول و کالج تھے، جو برٹیشرز جو تھے اکثر جو ہے پرنسپل رہے تھے اس کالج میں، اور اس کے جو اس دوران جو تھے افتتاح کے دوران جو تھے لارڈ لیٹن نے جو ہے وہ منتھلی 500 پر منتھ امداد بھی دینے کا جو ہے وہ وعدہ کیا تھا۔ سوری، تو اس کا مطلب ہے کہ سر سید احمد خان نے وہ جو گیپ تھا اور مسلمانوں اور برطانوی حکومت کے درمیان اسے کم کرنا چاہا، اور ایک یہ کہ لائف آف محمد جو لکھی گئی تھی ولیم مائر کی جو لائف آف محمد جو لکھی ولیم مائر نے جو لکھی تھی، جس میں اس نے کنٹینٹ بلسم پائک جو کنٹینٹ تھے تنازع گستاخانہ جو کنٹینٹ تھے اس میں جو ہے اس میں ڈالے تھے اس بک میں، تو اس کو سر سید احمد خان نے کاؤنٹر کیا اور برطانیہ چلے گئے اور اس بک کے بارے میں جو ہے تحقیق کی، اور وہاں جا کے وہاں بہت سارے مسائل درپیش آ رہے تھے، ان میں سے ایک جو تھا
کہ فائنانشیل جو کمی تھی تو لون لیتے رہے، تو سر سید احمد خان وہاں سے خط لکھتے رہتے تو وقار الملک ملک کو لکھتے تھے وہ لیٹرز، اور وہ یہاں سے جو ہے لون بھیجا کرتے تھے سر سید احمد خان کو۔ سر سید احمد خان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ کتاب ولیم مائر نے لکھی تھی، اس کے مقابلے میں جو خطبات احمدیہ لکھی، اور بہت تکلیف اٹھائی اس کے لیے، اور اس کے لیے سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ آئی ورکڈ ڈے اینڈ نائٹ، تاکہ جو لائف آف محمد کے بارے میں لکھے گئے کتاب کے مقابلے میں ایک کتاب لکھ سکوں۔ تو ان کی وہ کتاب خطبات احمدیہ آئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ جب سر سید احمد خان نے یہ چیزیں کی تو بہت سے مسلمانوں کے ساتھ حکومت برطانیہ کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ تو جو خالد بن سید جو کہ ایک ہسٹورین ہے، وہ پاکستانی، وہ لکھتے ہیں کہ اس کی ایک بک ہے یہ جو خالد بن سید کی، پاکستان دا فارمیٹیو فیز، برٹشر ریئیکشن بدل گئی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے جب سر سید احمد خان نے جو یہ سب کام کیا تو اس کے بعد جو برٹشر کی جو ریئیکشن ہے وہ بدل گئی۔ کب بدل گئی؟ 1870 سے لے کر 1870 سے لے کر 1880 کے درمیان جو ہے برٹشرز کے جو رویہ تھا اس میں تبدیلی دیکھنے کو ملی، اور ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تھے۔ اور اسے آگے جا کر ہم سر سید احمد خان کی وفات کے بعد مطلب 1905 میں جب دیکھتے ہیں تو برطانیہ کی حکومت مسلمانوں کے قریب آ گئی تھی، اور جو پارٹیشن آف بنگال جو ہے وہ مسلمان میں جو ہے انگریزوں نے جو ہے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور انہیں ایک صوبہ مہیا کیا۔ یہ جو ہے سر سید احمد خان، اس میں جو ہے سر سید احمد خان کامیاب رہے تھے in order to break the gap between the Britishers and Muslim، اس میں جو ہے وہ سر سید احمد خان کا بھی کامیاب ہوئے تھے۔ تو اس پر جو ہے یہ آج کا یہ سر سید احمد خان کی جو ہے وہ آبجیکٹیو بی لوائل ٹو یہ جو بی لوائل ٹو برٹشرس کے حوالے سے جو آبجیکٹیوز تھا ان میں سے ایک یہ تھا۔ اب اگلا جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے الوپنس فرام پالیٹکس، الوپنس فرام پالیٹکس کا میں جو اگر ہم آج پڑھیں گے کہ مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھا جائے، اس کا مین الوپنس کا اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ یہ سر سید احمد خان کی سوچ تھی، کیونکہ انہیں جدید تعلیم کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلے انہیں جدید تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اس کے بعد انہیں سیاست میں حصہ لینا، اس میں جو سیاست میں جو ہے حصہ لینا چاہیے۔ اس لیے جو ہے سر سید احمد خان نے جو ہے مسلمانوں کو پولیٹکس سے دور رکھا۔ دوسری بات، وہ چاہتا تھا کہ مسلمان ایک قوم کی طرح رہے۔ تو سر سید احمد خان ایک اگر کہ تو سر سید احمد خان ایک انڈین نیشنلسٹ تھے، بعد میں وہ ایک مسلمان نیشنلسٹ بنے۔ اس وجہ سے جب 1858 میں جب انڈین نیشنل کانگریس بنی، اسے لارڈ اے ایوم نے جو ہے وہ بنائی تھی۔ لارڈ اے ایوم نے جب اس نے کانگریس بنائی تو اس نے جو ایک برٹش گورنر تھا اس نے یہ بنائی تھی۔ برٹشرز کا خیال تھا جس طرح سر سید احمد خان نے اس باب بغاوت میں یہ لکھا تھا کہ دیر واز اے کمیونیکیشن گیپ بٹوین رولر اینڈ دا رول ون، تو اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ان کو جو ہے ہم انڈینس کو جو ایک پولیٹیکل پارٹی بنا کر دیں تاکہ وہ اپنی پولیٹیکل مومنٹ جو ہے وہ شروع کر سکے، اور نہ کہ یہ ایک اپرائزنگ دوبارہ وہ 1857 میں جو ہوئی تھی اس طرح کی اپرائزنگ سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ہے ایک پلیٹ فارم دیا پولیٹیکل لیول پر جو ہے انڈینس کو، اس طرح کا کوئی اپرائزنگ کرے تو انہوں نے یہ کانگریس بنائی تھی۔ چونکہ انڈین جو ہندو اکثریت میں تھے تو کانگریس پر جو ہے منافلائی ان کی تھی، اس وجہ سے سر سید احمد خان نے کہا کہ جو ہے مسلم شوڈ ناٹ جوائن نیشنل پولیٹکس، اس وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو دور رکھا، کیونکہ اس وقت جو ہے برٹشرز تو جو ہے وہ انڈین ہندو کی جو ہے منافلائی کچھ زیادہ منیپلے جو تھی وہ کچھ زیادہ تھی، اور کیونکہ کانگریس جو تھی پہلے وہ برٹش گورنمنٹ کی الائی تھی، لیکن بعد میں جو ہے ڈیمانڈ کی تھی کہ جو سیلف رول کی جو انڈین سیلف رول کی بات کی کہ جو انڈین ہے اس کو جو ہے رن کرے، تو انہوں نے جو ہے سیلف رول کی ڈیمانڈ کی بعد میں۔ اگر ہم اوپن کمپٹیشن کی بات کریں، جو ہندو تھے وہ چاہتے تھے کہ
کیونکہ مسلمان جو تھے وہ تعلیمی طور پر پسماندہ تھے، انہیں ماڈرن تعلیم نہیں دی، ان کے پاس جو ہے ماڈرن تعلیم نہیں تھی، تو سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ جو کوٹا جو تھا، جو سسٹم ہے وہ بحال رہے، اوپن کمپٹیشن تھی اس کو جو ہے ڈسکریج کیا فار دا ویلفیئر آف مسلمس. تو جو ہندو تھے وہ بنارس میں جو ہے اصرار کر رہے تھے تاکہ ان کی جو ہندی کی جو آفیشیل سٹیٹس ہے وہ مل جائے، اور سر سید احمد خان جو تھے وہ اینٹی ڈیموکریٹک جو ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہے اس میں یہ تھے کہ جو ہندوز تھے وہ انڈیا میں اکثریت میں تھے، وہ دے ول ریمین آلویز ان میجورٹی، اور مسلمان کو اپنا حق نہیں ملے گا اور ان کی جو اجارہ داری ہوگی. اور جو شیکسپیئر تھا وہ بنارس کا گورنر تھا، تو سر سید احمد خان نے اس وقت اس کے سامنے کہا تھا کہ جو ہندوز ہے اگر وہ ہندو جو ہے اردو کے خلاف ہے تو ہم ان کی ہم ان سے علیحدگی چاہتے ہیں، ہماری زبان علیحدہ ہے، ہماری کلچر رہن سہن ہر چیز علیحدہ ہے. اور سر سید احمد خان نے جو ہے ایک جملہ استعمال کیا تھا، ناؤ دیز آر دا فارٹنگ آف ویز، یعنی ہمارے وابا واجدہ جو ہے وہ جدا جدا ہے. تو اسی لیے آج آخر میں جو ہے علی گڑھ موومنٹ جو تھی یہ پاکستان کی موومنٹ کی بنیاد بنی. اور اگر بات کریں دوسری اس وقت جب اس وقت جو تھے، اس کے بعد جو ہے مولانا شوکت علی جوہر مولانا شوکت علی جوہر جو اور مولانا محمد علی جوہر یہ تعلیم یافتہ تھے. تو بنیاد پاکستان موومنٹ کی بنیاد جو ہے پاکستان موومنٹ کی وہاں سے ملی. تو تمام ہسٹورینز جو ہے سر سید احمد خان کو جو ہے پاکستان موومنٹ کے بانی کہتے ہیں. ان نے مسلمانوں کی کلچر، سوشلی، مذہبی طور پر جو ہے بہت جو ہے مدد کی. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. تو سر سید احمد خان کی وجہ سے جو برٹشرز مسلمانوں کے درمیان جو نزدیکی آ گئی تھی وہ جو تھا وہ گیپ ختم ہو گئی. اور اس کے بعد یہ جو تھا سارا ٹاپک جو تھا یہ ہم نے ڈسکس کیا. سر سید احمد خان کی جو خدمات تھے، وہ جو آبجیکٹیوز تھے وہ پڑھے. اب یہاں پر جو ہے جی کے جو کچھ ضروری کوشچن ہیں سر سید احمد خان سے ریلیٹڈ وہ پڑھیں گے. تو پہلا جو ہمارا جو جی کے کا جو کوشچن ہے نمبر 1، سر سید واز برن ان وچ سٹی، کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ کہاں پیدا ہوئے. سر سید احمد خان جو ہے وہ دہلی میں پیدا ہوئے. اور دوسرا کوشچن ہمارے پاس ہے who introduced two nation theory in the sub continent، کہ سب کانٹیننٹ میں جو ہے دو قومی نظریہ ٹو نیشن تھیوری کا جو ہے وہ کس نے متعارف کروایا. تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سر سید احمد خان. تیسرا کوشچن ہمارے پاس ہے who was the first tutor of سر سید، کہ جو پہلا ٹوٹر ہے سر سید احمد خان کا وہ کون تھا. وہ ہمارے پاس ہے مولوی امید الدین. اور ہمارے پاس جو چوتھا ایم سی کیوز ہے وہ پبلشڈ دا میگزین تہذیب الاخلاق، یہ جو ہے یہ بھی جو ہے سر سید احمد خان نے جو ہے پبلشڈ کیا تھا. دا نیم آف سر سید احمد خان مٹرنل گرانڈ فادر واس خواجہ فرید الدین. اور who wrote an essay on the life of محمد، وہ ہے سر سید احمد خان. ان بجنور سر سید compiled history of ruled in India. وہ ہمارے پاس ہسٹری آف، وہ یہاں پر کیا آتا ہے، ہسٹری آف مسلم جو ہے رولڈ ان انڈیا مسلم، پر ہمارے پاس یہ جواب ہے. اس کے بعد ہے سر سید احمد خان used the word two nations first time in، ہمارے پاس ہے 1868 میں جو ہے وہ پہلی بار انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا. Who founded انجمن تحریک اردو، یہ جو ہے ہمارے پاس ہے سر سید احمد خان. ٹو نیشن یہاں پر سر سید اسٹیڈ ان انگلینڈ فار ہاؤ مینی ایئرس، تو ہمارے پاس ہے 2 ایئرس، کہ سر سید احمد خان نے جو ہے انگلینڈ میں کتنے سال قیام کیا، وہ ہے 2 سال.
हमारे पास अगला क्वेश्चन है, टू होम सर सैयद्स मटरनल ग्रैंड फादर सर्व एज अ वज़ीर, यानी किस के साथ सर अहमद खान की जो मटरनल ग्रैंड फादर थे, जो नाना थे, उन्होंने बतौर जो है वज़ीर काम किया, वो मुग़ल एम्पायर जो था वो अकबर शाह थे। हु वाज द मदर ऑफ सर सैयद हु वाज द मदर ऑफ सर सैयद अहमद खान अजीज़ुल निसा? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ सर सैयद? सर सैयद अहमद खान का जो हकीकी नाम है वो क्या था? सैयद अहमद तकवी। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ सर सैयद, कि सर सैयद अहमद खान के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? सैयद मोहम्मद मुत्तकी। टू विच मुगल एम्पेयर सर सैयद फादर वाज क्वाइट क्लोज? किस मुगल बादशाह के पास जो बादशाह के पास सर सैयद अहमद खान के जो फादर थे वो बड़े क्लोज थे, यानी बड़े क्लोज थे, उनके साथ बड़े इन टच थे, तो वो है अकबर शाह, जो मुगल बादशाह है। टू विच मुगल एम्पेयर सर सैयद्स फटर्नल फादर फटर्नल ग्रैंड फादर सर्व एज एन ऑफिसर, यानी एज एन ऑफिसर किस मुगल बादशाह के साथ जो है फटर्नल ग्रैंड फादर सर अहमद खान के जो फटर्नल ग्रैंड फादर है उन्होंने जो है वो काम किया, वो थे आलमगीर। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ सर सैयद, यानी कौन थे सर सैयद अहमद खान के जो दादा है वो कौन थे? वो थे सैयद आली जवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल एज ऑफ सर सैयद? सर सैयद अहमद खान की जो मुकम्मल टोटल एज थी वो कितनी है? 80 साल 5 महीने 10 दिन। हु वाज द वाइफ ऑफ सर सैयद? सर सैयद अहमद खान की जो बीवी है उसका क्या नाम था? फारसा बेगम, मुबारक बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द सन्स ऑफ सर सैयद? सर सैयद के बेटों के क्या नाम थे? अहमिद और महमूद। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द डॉटर ऑफ सर सैयद? सर सैयद के जो बेटी है उसका क्या नाम था? उसका नाम था आमना। हु वाज द ब्रदर ऑफ सर सैयद? सर सैयद के भाई का क्या नाम था? सैयद मोहम्मद, जो था वो सर सैयद खान के भाई का नाम था। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे सर सैयद अहमद खान के हवाले से। हमने पूरा लेक्चर जो है डिस्कस किया, लेक्चर थोड़ा लंबा है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है लेक्चर पसंद आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह इससे भी मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी बेहतर लेक्चर आप लोगों के लिए बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया फॉर वॉचिंग।